23वें पारे में सूरह यासीन शरीफ को मुकम्मल कर लिया गया था। उसके बाद सूरह साफ़ात का आगाज़ होता है। सूरह साफ़ात भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल होने वाली सूरत है। कुरान मजीद में 37वें नंबर पर है और नाजिल होने में इसका नंबर 56 है। जितनी भी सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं उसमें 3 चीज़ें ख़ास तौर पर बयान होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कि वही खुदा है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, ये तौहीद का बयान, खुदाई का बयान, अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ, ये सब मक्की सूरतों में ज़्यादा बयान होता है क्योंकि मक्का मुकर्रमा में भी इस्लाम शुरू हो रहा था, मुशरिकीन ही थे, उनको ही समझाया गया था इन आयतों से। दूसरी चीज़ मक्की सूरतों में जो ज़्यादा बयान होती है नबी के ताल्लुक़ से कि नबी कैसे होते हैं, नबी के और हुजूर पर जो मुशरिकीन इल्ज़ाम रखते थे उसका जवाब होता है, और जो एतराज़ करते थे कि ये कैसे नबी हैं, ये तो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो नबी कैसे होते हैं, नबी के लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, पिछले अम्बिया किराम आए थे तो उनका क्या था, ये भी सारी चीज़ें मक्का मुकर्रमा में नाजिल होने वाली मक्की सूरतों में ज़्यादा बयान होती हैं। और तीसरी चीज़ जो ज़्यादा बयान होती है हश्र व नश्र, यानी क़यामत कायम होगी, दुनिया ख़त्म की जाएगी और जितने इंसान आकर वो इंतकाल कर चुके हैं उनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, जन्नत जहन्नम है, हिसाब होगा। ये सब चीज़ें, ये 3 चीज़ें तौहीद, रिसालत और हश्र व नश्र व आखिरत, ये मक्की सूरतों में इसको ज़्यादा बयान किया गया। मदनी सूरतों में अहकाम ज़्यादा बयान हुए, इबादतें क्या करना है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, मर्दों को क्या ज़रूरी है, औरतों को क्या ज़रूरी है, निकाह के, तलाक़ के क्या अहकाम हैं, बिज़नेस के यानी तिजारत के क्या अहकाम हैं, वरासत जायदाद तक़सीम करने के क्या अहकाम हैं, और ये जितनी भी चीज़ें अहकाम जो होते हैं यानी मुसलमान बन जाने के बाद जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मदनी सूरतों में ज़्यादा बयान हुई हैं, और जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं उनको समझाने वाली जो बातें हैं वो मक्की सूरतों में ज़्यादा बयान हुई हैं। तो ये सूरत भी, सूरह साफ़ात भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल होने वाली सूरत है, और इसमें जो मज़ामीन आए हैं पिछली सूरतों में उसको हमने बहुत बयान किया है कि जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान किया कि दुनिया को अल्लाह ही ने पैदा किया है, रोज़ी वही देता है, बीमारियों से वही बचाता है, और मुशरिकीन जिन बुतों को खुदा मानकर बैठे हुए हैं वो बुत बेबस हैं, आजिज़ हैं, इंसानों ने अपने हाथ से बनाए हैं, उनकी बेबसी और आजिज़ी इतनी ज़ाहिर है कि कोई भी उसको समझ सकता है। तो इसलिए उसको खुदा मानने का कोई तसव्वुर नहीं है। मुशरिकीन क्या कहते थे मक्का मुकर्रमा के कि हम अल्लाह को तो मानते हैं कि उसी ने दुनिया को पैदा किया है, लेकिन ये बुत भी खुदा है, वो बड़ा खुदा है, ये छोटे छोटे खुदा है, इस तरह का लफ्ज़ वो कहते थे। तो अल्लाह ने इस किस्म की तमाम बातों को रद्द फरमा दिया कि दूसरे खुदा की कोई गुंजाइश नहीं है, खुदा एक ही है, उसके अलावा जो भी है वो मखलूक है, उसको खुदा तो किसी तरीके से नहीं माना जा सकता। तो बार बार अल्लाह ने बयान किया कि तुम बुतों के बारे में गौर करो कि इन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, बल्कि वो खुद भी अपने आप नहीं बने, उसको तुम ही लोगों ने बनाया है। तो वो जो खुद अपने आप से बन भी ना सका, तुमने खुद उसको बनाया, तो वो खुद तुम्हारा मोहताज हुआ अपने वजूद में, तो वो तुम्हारे वजूद को क्या बचाएगा और तुम्हारे काम क्या बनाएगा। लेकिन मुशरिकीन तो इतने उन्होंने खुदा बना रखे थे कि वो खेती बाड़ी का एक अलग खुदा, बारिश का अलग, धूप का अलग, सफ़र का अलग, हज़र का अलग, शादी के वक्त का अलग, मरने के वक्त का अलग, यानी उन्होंने बांट कर रख दिया था। और वो लोग जो भी नई चीज़ें पेश आती थी उसके लिए फिर एक खुदा बना लेते थे कि ये नई नई चीज़ें हो रही है इसके लिए फिर ये है। जब हुजूर ने फरमाया एक खुदा है तो वो कहते थे कि कितनी अजीब बात कर रहे हैं, यहाँ सैकड़ों खुदा कम पड़ रहे हैं दुनिया चलाने के लिए, एक खुदा की बात कर रहे हैं, इस तरह वो हुजूर से कहते थे। तो उन्हें पिछली कौमों का भी अजाब वगैरह बताया गया। अब इसके बाद यहाँ पर वो मशहूर वाक़या है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी आजमाइश थी उसको यहाँ पर बयान किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत आजमाइशें ली गई,
آگ میں ڈالے گئے، اور بادشاہوں کے زیادتیاں ہوئی، اور یہ بیان کیا گیا کہ بہت ہی آزمائشیں ہوئی۔ ان آزمائشوں میں جو سب سے بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی وہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جو بہت دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو یہ خود بڑھاپے میں تھے، اور اتنی دعائیں آپ نے کی تھی کہ فرشتے آ کر بشارت دے رہے تھے کہ آپ کو اولاد ہوگی۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا تھا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ خود اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم کو اولاد ہوگی کیا؟ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے اولاد عطا کرے، تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر پیدا ہوتے ہی یہ پہلے آزمائش آئی کہ حکم آیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو لے جا کر ملک عرب میں خانہ کعبہ جہاں تھا وہاں چھوڑ دو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے۔ عراق میں جب آگ میں ڈالا گیا تو وہاں سے حکم ہوا کہ ہجرت کر کے ملک شام جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام گئے، وہاں جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ حکم ہوا کہ انہیں اور ان کی امی جان کو لے جا کر عرب میں، جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، اس وقت نہیں تھا، ابھی بنانے کی ضرورت تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس وقت اسے ایک روایت کے مطابق اس کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تھا، یا پھر وہ جو بھی ہوا تھا وہ جگہ برابر تھی، وہاں پر پھر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کی ضرورت تھی، اس جگہ وہاں پر لے جا کر اللہ نے ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، جبکہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اتنے دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اولاد ہوئی، پھر ان کو بھی جدا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کا حکم تھا تو اسماعیل علیہ السلام کو لا کر آپ نے وہاں چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، کبھی کبھی آتے اور ملاقات کرتے۔ اب جب یہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور چلنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھرنے لگے، تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں، ساتھ میں بولنے لگتے ہیں، ساتھ میں کام کرنے لگتے ہیں، باپ کا ساتھ دینے لگتے ہیں، تو باپ ہی سمجھتا ہے کہ وہ اولاد سے کیا خوشی ملتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کا حکم آیا کہ اس چہیتے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دو۔ یہ واقعہ یہیں پر سورہ صافات میں بیان ہوا ہے، اور یہ وحی بذریعہ خواب ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل کو بٹھا کر انہوں نے کچھ باتیں کی، باپ بیٹے کی یہ گفتگو یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، آپ اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کیجئے، آپ جب مجھے ذبح کر رہے ہوں گے تو میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ میں انتہائی صبر کے ساتھ اس کے لیے راضی ہوں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں کہا، کیونکہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، اور شروع سے ہی ان سے کوئی غلطیاں وغیرہ، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں پیدائش سے ہی ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے سب کچھ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام راضی ہوئے۔ اس کے بعد آگے بیان ہوا کہ جب آپ نے ذبح کرنے کی سچی کوشش کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوری کوشش کر لی، واقعتاً آپ نے چھری چلا دی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی تسلیم و رضا کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا گلا بھی فراہم کر دیا اور قابو دے دیا اپنے آپ پر۔ تو یہ جو ان کی طرف سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ اے ہمارے بندے ابراہیم، تم نے ہمارا حکم پورا کر دیا، اور ہم نے اس ذبح کے حکم کو ہم نے اٹھا لیا۔ ایک پھر دمبا بھیجا گیا، اسے پھر ذبح کر دیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ حکم ہٹا لیا گیا، اور آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور فرمایا گیا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب اسماعیل علیہ السلام اور بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں،
تو پھر ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ واقعہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہاں بیان نہیں ہوا، وہ صرف ذبح کا واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تعمیر کا واقعہ پہلے پارے میں گزر چکا ہے اور بیچ میں کہیں گزرا ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ یونس علیہ السلام جب ان کی قوم ان سے بار بار یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ پر ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی آنے سے پہلے ہی اس بستی کو چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری وحی جانے سے پہلے ہی ہمارے بندے نے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو پھر وہ کشتی ڈوب رہی تھی، اور اس زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ کشتی جب ڈوب رہی ہو تو لوگ تحقیق کرتے تھے کہ اس میں کیا کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے اور اس میں سوار ہو کر جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہو۔ تو یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا اور آپ نے کہا کہ ہاں میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی وحی آنے سے پہلے ہی آپ جا رہے تھے۔ تو آپ نے اس طریقے سے کہا، اور اس زمانے کا طریقہ یہی تھا کہ ایسے شخص کو پھر سمندر میں ڈال دیا جاتا تھا اپنی کشتی کو بچانے کے لیے۔ تو یونس علیہ السلام کو پھر سب لوگوں نے سمندر میں ڈال دیا اور مچھلی نے آپ کو اپنے اندر لے لیا، اور یہ بطور معجزے کے تھا۔ مچھلی نے آپ کو کھایا نہیں، کیونکہ مچھلی نے صرف اللہ کے حکم سے اپنے اندر لے لیا۔ مچھلی جب کسی کو کھاتی ہے تو وہ انسان زندہ نہیں بچتا، تو وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے، اور بہت جارحانہ انداز میں مچھلی کسی کو کھاتی ہے۔ یہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا، اور اس کے بعد جب مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے تو وہاں پر آپ نے تسبیح، یعنی وہ جو مشہور آیت کریمہ ہے جس کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مشہور آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ ہی اس کو بولتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، اور میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ تسبیح جب آپ نے پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مچھلی کو یہ القاء کیا کہ اس نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر لا کر اپنے اندر سے نکال دیا۔ پھر یہاں بیان ہوا کہ کدو کا درخت وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یونس علیہ السلام کے معجزات میں تھا کہ کدو کا درخت تھا ان کے لیے، بیل نہیں تھی، باضابطہ درخت تھا۔ اور کدو کا درخت نہیں ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے، لیکن اس وقت درخت تھا۔ اللہ نے ان کے لیے درخت پیدا فرمایا کہ وہ ان کا جسم مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے کچھ نازک سا ہو گیا تھا اور ہلکی سی غذا کی ضرورت تھی، اور وہاں پر اس کے اسباب بھی نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے غذا کا انتظام فرمایا، اور بعد میں پھر حکم دیا کہ پھر اس بستی کی طرف جاؤ اور پھر لوگوں کو ڈر سناؤ۔ یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان ہوا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے ایک معاملے میں لغزش ہوئی اور آپ نے توبہ فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور اس کے بعد بیان کیا کہ ہمارے بندے داؤد بہت اچھے بندے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں۔ اس لغزش کو سننے کے بعد کسی کو داؤد علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل میں کچھ نہیں لانا چاہیے۔ اللہ نے اس لغزش کے بعد فوراً یہ بیان کر دیا کہ بہت اچھے بندے ہیں داؤد جو ہماری طرف رجوع لاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا جو بلند مقام ہوتا ہے، اس بلند مقام کے اعتبار سے کچھ کام ان کے مقام کی وجہ سے وہ لغزش میں شمار ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ گناہ ناممکن ہوتے ہیں انبیاء سے، ان کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جائز کام بھی ان کے لیے لغزش اور خطا کے زمرے میں آتے ہیں، اور بندوں کو بھی اتنا ہی حکم ہوتا ہے کہ جتنا
اللہ نے بیان کیا ہے بس اتنا ہی بیان کریں، اس پر کچھ اور نہ بڑھائیں، اور اس کو ادب کے دائرے میں بیان کریں، کیونکہ انبیاء کرام ایسے بندے ہیں کہ ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو چاہے کہے، بندوں کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے جو کیا ہے بس اسی کو نقل کر سکتے ہیں، وہ بھی ادب کے دائرے میں۔ تو یہاں واقعہ یہ بیان ہوا داؤد علیہ السلام کا، کہ ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ کو اکثر ملے گا کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی بیویاں بہت زیادہ تھیں، اور نبیوں کے بارے میں بھی ملے گا۔ تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ پچھلے انبیاء کی بیویاں زیادہ کیوں ہوتی تھیں۔ پچھلے انبیاء کی بیویاں زیادہ ہونا ان کی عورتوں کی خواہش کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مرضی اور اس کا حکم یہی تھا، کیونکہ ان کے زمانے میں انسانوں کی آبادی کم تھی، اور اس وقت انبیاء کرام کا جو دین ہوتا تھا لوگ بہت کم اس کو مانتے تھے، ان کی اولاد کو ہی اس دین کو آگے بڑھانا ہوتا تھا، اور وہ جو اولاد پیدا کرتے تھے وہی مسلمان ہوتی تھی، دوسرے لوگ کم ہوتے تھے۔ تو ایمان والوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، پھر اس دین کے لیے جہاد کرنے کے لیے بھی زیادہ ضرورت ہوتی تھی اولاد کی، اور ان کے بعد ان کے دین کو بھی ایک عرصے تک باقی رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی، اور انسانوں کی تعداد بھی بڑھانا ہوتا تھا۔ اسی لیے دیکھیے آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا ایک ہی تھی، کیونکہ اس وقت تو وہ ایک ہی تھی، لیکن اللہ نے اتنی کثرت سے ان کو اولاد عطا فرمائی کہ جلدی جلدی اولاد ہوتی، بالکل جلدی جلدی ہوتی تھی۔ اور اس میں بھی یہ تھا کہ اس وقت چونکہ جو بھی مرد اور عورت تھے وہ سب آپس میں بہن بھائی تھے، کیونکہ سب کے ماں باپ آدم و حوا ہیں، تو ان کی شریعت میں بہنوں سے رشتہ بھی جائز کر دیا گیا تھا، کیونکہ جب کوئی عورتیں ہے ہی نہیں الگ سے، جو بھی ہے وہ بہن ہی تھی، تو اسی سے نکاح کر کے انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانا تھا۔ تو البتہ اتنا فرق ہوتا تھا کہ جو ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، آدم علیہ السلام کو جب حضرت حوا کے ذریعہ اولاد ہوتی تھی تو جڑوا جڑوا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ تو اتنا حکم تھا کہ اس حمل میں جو لڑکا ہے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے رشتہ نکاح نہیں کر سکتا، جو اگلے یا پچھلے بار پیدا ہوئی ہے کسی دوسرے حمل سے، اس سے اس کا نکاح کیا جاتا تھا۔ پھر وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ جو 6ویں پارے میں گزرا، کہ قابیل کیا چاہتا تھا، اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ منع تھا۔ پھر اس کے بعد حابیل کا قتل بھی کیا قابیل نے، تو وہ واقعہ اسی ضمن میں گزرا ہے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، بہت بعد میں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو طوفان آیا، جو مومنین تھے ان کے علاوہ سب کو ہلاک کر دیا گیا، تو جو تھوڑی بہت آبادی تھی وہ اور بھی کم ہو گئی نوح علیہ السلام کے بعد۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے، پھر ان کو کثرت سے شادیاں کرنے کا حکم ہوا کہ وہ کثرت سے نکاح کریں، اور تاکہ انسانوں کی آبادی بھی جلدی سے بڑھے، اور انبیاء کی جو اولاد ہوگی تو ان میں وہ اپنے آبائی دین کو قبول کریں گے، کیونکہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے، بعد میں اپنے والدین کے ذریعے وہ اسلام ہی پر بڑا ہوتا ہے، اسلام پر باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کو حکم تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نکاح کریں اور زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کریں۔ تو اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ اس کے چند خطروں سے انسان کا وجود بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے انبیاء کرام کو اللہ نے عام انسانوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی۔ عام انسانوں کو جو طاقت ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ طاقت انبیاء کو دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں داؤد علیہ السلام کے واقعے کو اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ اس وقت کا ایسا ہی معاملہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ یہاں ہی بیان ہو رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور انبیاء کرام کو یہ حکم تھا اور یہ ان کی پسند ہوا کرتی تھی کہ جس خاتون کے اندر وہ اچھی صفات دیکھتے ہیں یا اس خاتون کے لیے خیر و برکت ان کو نظر آتی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ خاتون ہماری نکاح میں آ جائے۔ ایسا ہوتا تھا عموماً، تو انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوتا تھا، ان کا اپنا نفس کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔
تو 99 بیویاں داؤد علیہ السلام کی تھیں۔ اس کے بعد بھی آپ نے ایک خاتون جن کو کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ابھی ان کا کچھ طے نہیں ہوا تھا، داؤد علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا۔ داؤد علیہ السلام تو اتنے زبردست بادشاہت پر فائز تھے، جالوت کو قتل کرنے کے بعد، طالوت کے بعد آپ ہی بادشاہ بنے تھے، تو اب بادشاہ اگر کسی گھر پیغام بھیجے تو وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ اس نے تو سوچا کہ اتنا بہترین معاملہ ہے، ہم کو تو رشتہ کر دینا چاہیے۔ تو جو پہلے جس نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا اس شخص کو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ سے رشتہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دو فرشتے انسانی شکل میں داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں آئے اچانک۔ داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا سے گئے کہ یہ دونوں کون اچانک آ گئے ہیں، آپ پہچانتے بھی نہیں تھے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، ہمارا ایک مسئلہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، میرے پاس ایک ہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی میں اس کو دے دوں۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے پاس 99 ہے تو پھر یہ ایک تم کیوں چاہ رہے ہو، یہ ایک اس کے پاس رہ جانے دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کیا، فوراً آپ کو یہ خیال آیا کہ ایک شخص نے جو رشتہ بھیجا تھا تو میں نے اس کا معاملہ پورا ہونے سے پہلے میں نے بھیج دیا، جبکہ 99 بیویاں میرے پاس موجود تھیں۔ گویا یہ اللہ کی جانب سے میرے لیے اشارہ تھا کہ مجھ سے یہاں پر لغزش ہوئی ہے۔ پھر فوراً آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ داؤد اتنا اچھا بندہ ہے کہ وہ یہ سمجھ گیا کہ اللہ نے آزمایا ہے، یعنی جلدی سے اپنی لغزش پر آگاہ ہو جانا، یہ بھی انبیاء کرام کی صفت ہے کہ وہ جلدی سے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ہی بہت دیگر انبیاء کے بھی واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے تھے تو آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کیا اس عذاب کو روکا جا سکتا ہے؟ پھر آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو اٹل فیصلہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے داؤد علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ وہ بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں، اور انہوں نے جب ایک خطا ہوئی تو اتنی جلدی انہوں نے اس کو سمجھ لیا اور وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہی ہوئے۔ اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام اس وقت جہاد کے لیے گھوڑوں کو آپ عمدہ نسل کے اچھے گھوڑوں کو آپ جمع فرماتے تھے۔ تو یہاں پر ان گھوڑوں کا تذکرہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام جب گھوڑے ان کے پاس پیش کیے گئے، آپ نے ان گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، ان کے پیٹھ پر، ان کی ران پر، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اتنے گھوڑے ہیں جہاد کرنے کے لیے، لیکن افراد کی بھی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا، مفسرین فرماتے ہیں کہ میں جتنی بیویاں ہیں ان سب کے پاس آج رات میں جاؤں گا، ان سے تعلق قائم کروں گا، اور مجھے اولاد ہوگی ان سب سے۔ لیکن فرمایا گیا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا۔ تو ہوا یہ کہ بالکل کسی سے بھی اس رات کے تعلقات کی بدولت کسی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک زوجہ سے ہوئی تو وہ بھی ایک ناقص بچہ پیدا ہوا، جو ناقص تھا، تعامل کی ضرورت نہیں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں انشاءاللہ میں نے نہیں کہا، اس کی وجہ سے یہ اولاد نہ ہونے کا معاملہ ہوا۔ تو پھر آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور رجوع فرمایا، اور اللہ نے حکم دیا کہ انبیاء کرام کو بھی یہ فرمایا کہ جب تم مستقبل کے کسی کام کے لیے کوئی بات اگر یقین کے ساتھ کہو تو اس میں انشاءاللہ کا لفظ ضرور لگا دو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔
تو پھر اس کو سورہ کہف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ تم ہرگز ایسا مت کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ تو اس کو بہت زور دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی اس آزمائش کو بیان کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے کہ میری اولاد زیادہ ہوگی تو ان گھوڑوں پر وہ جہاد کر سکے گی، اس اچھی نیت کے ساتھ ہی آپ نے کہا تھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں صرف اچھی نیت ہی کافی نہیں ہوتی ہے، جو کام کیا جا رہا ہے اس کا طریقہ بھی اللہ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اچھی نیت سے آپ کام کریں گے لیکن اس کا طریقہ درست نہیں ہوگا تو بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی اس آزمائش کا بھی یہاں ذکر ہوا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آزمایا، جتنی اولاد تھی وہ اولاد انتقال کر گئی، جو باغات تھے وہ ختم ہو گئے، اور آپ خود بھی بیماری میں مبتلا ہوئے، پھر صبر فرماتے رہے ایوب علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ یہ اس چشمے کا پانی ہے، اس سے غسل کر لو، تمام بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو ویسا ہی ہوا، بیماری بھی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو اولاد گزر گئی تھی اس سے دگنی تعداد میں اولاد اللہ نے عطا فرمائی، جتنے باغات تباہ و برباد ہوتے اس سے زیادہ اللہ نے دگنے عطا فرمائے۔ اور آپ نے ایک مرتبہ یہ قسم کھائی تھی اپنی زوجہ کے لیے کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ 100 کوڑے مارنے کی قسم اٹھا چکے ہو تو اب ایسا کرو کہ باریک باریک جو کاڑیاں ہوتی ہیں، جس کو ہم کاڑی بولتے ہیں، کاڑی، وہ 100 لے لو اور اس سے ایک بار زوجہ کو مار دو، قسم پوری ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم پوری کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ گویا وہ 100 مار کے درجے میں ہو جائے گا، اور آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ جو ایوب علیہ السلام تھے وہ بہت ہی صبر والے اور بہت پیارے بندے تھے۔ انبیاء کرام کے جو بھی واقعات کہیں لغزشیں وغیرہ بیان ہوتی ہیں قرآن مجید میں تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی بیان فرما دیتا ہے، تاکہ انبیاء کرام کی سیرت پڑھنے والے انبیاء کے بارے میں کچھ غلط گمان نہ پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً ان کی تعریف فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی جو داؤد علیہ السلام نے قسم اٹھا لی تھی اور وہ قسم توڑنے کی نوبت آ رہی تھی، اللہ نے پھر ایک طریقہ بتایا کہ قسم نہ توڑو، اس طریقے سے اپنی قسم پوری کر لو۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام بہت صبر والے تھے، اللہ کے بہت پیارے بندے تھے، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اس طرح سے ان کی بھی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور ان سب کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی انبیاء کرام کو مانے گا، ان پر ایمان لائے گا اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنائے گا تو انہی کے لیے جنت ہے، اور جو ایسے نہیں ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم میں ایک عذاب یہ یہاں پر بیان ہوا کہ کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، اور بہت ہی سخت عذاب ان کو ہوگا۔ گلے میں پھنسنے والا کھانا دیا جائے گا پہلے، کہ گلے میں پھنسے گا، جب پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اور اس کے بعد جنت والوں کو فرمایا کہ جنت والے تو شراب طہور پئیں گے، اور جنت میں ایسی غذائیں کھائیں گے کہ جو لقمہ اٹھائیں گے وہ نیا مزہ لیے ہوئے ہوگا، پرانا مزہ پھر نہیں آئے گا، پھر اگلی بار نیا ہی مزہ آئے گا۔ ہر لقمے میں ایک الگ لذت ہوگی اور لذتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور نہ لذتوں سے کبھی بیزار ہوگا جنتی، بلکہ وہ ہمیشہ لذتوں میں رہے گا، قسم قسم کی چیزیں کھائے گا، اور وہ بہترین زندگی گزارے گا انبیاء کرام پر ایمان لانے کی بدولت، اور انبیاء کرام پر انکار کی بدولت پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان آیتوں کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جہنم میں جائے گا تو کسی نبی کے انکار کرنے کی وجہ سے جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا نبی کو ماننے کی وجہ سے جائے گا۔ انسانوں کا تعلق نبیوں سے جوڑا گیا ہے۔ اور ایسے ہی شیطان کے بارے میں یہاں پر بیان ہوا کہ شیطان جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس نے تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، اور جب اسے دھتکار دیا گیا تو اس نے
انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لمبی زندگی اور طاقت و قوت مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا